योगी आदित्यनाथ, आगरा से शिवाजी और मुग़लों का रिश्ता क्या था। तारीख़ हमें विरासत का एहसास दिलाती है और हाल को देखने के लिए नुक्ता नज़र फराहम करती है। ये वाक़या सन 1666 का है। मुग़ल हुक्मरान औरंगज़ेब का ख़्याल था कि इनकी रियासत दक्कन की तोसी के अज़ाइम में सिर्फ मराठा ही इन्हें चैलेंज कर सकता है या कर सकते हैं। शहंशाह औरंगज़ेब ने अपने दौरे हुकूमत में राजा जय सिंह को दक्कन पॉलिसी तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। इसी वजह से औरंगज़ेब ने ज़ाती तौर पर नापसंदीदगी के बावजूद राजा जय सिंह के कहने पर शिवाजी के साथ मुआहदे पर इत्तफाक किया। मुग़लों की दावत पर शिवाजी औरंगज़ेब के आगरा दरबार पहुँचे। उस वक्त मुग़लों के दरबार में सिर्फ शहंशाह बैठा करते थे और दूसरी दरबारी खड़े रहते थे। दरबार के ज़ाब्ते के मुताबिक जिसको जितना आला मनसब दिया जाता है, इसकी हैसियत उतनी ही ज़्यादा होती है और मुग़ल दरबार में असर रसूख भी इसी हिसाब से। वो अगली सफ़ में खड़े होते थे और बाकी को पीछे खड़ा होना पड़ता था। मनसब का मतलब आम ज़ुबान में दर्जा या ओहदा होता है। जब शिवाजी औरंगज़ेब के दरबार पहुंचे तो उन्हें 5000 मनसबदारी वाली सफ़ में खड़ा किया गया, हालांकि वो 7000 वाली मनसबदारी चाहते थे। इसलिए वो नाराज़ हो गए। उन्होंने बड़े दरबार में अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया और इस गुस्ताखी पर औरंगज़ेब ने इन्हें कैद करवा दिया। शिवाजी कुछ महीनों तक उसकी कैद में रहे। इस बारे में तारीख़ में कई किस्से मशहूर हैं कि वो कैद से किस तरह बाहर आए। कुछ किताबों में ये दर्ज है कि एक मौके पर जब जेल में मिठाइयाँ और फल तकसीम किए जा रहे थे तो वो फलों की टोकरी में बैठकर कैद खाने से बाहर निकल आए। ऐसी ही एक किताब अमेरिकी तारीख़ दान बर्टन स्टेन की है। बर्टन स्टेन ने हिंदुस्तान पर बहुत सी किताबें तहरीर की हैं। इस वाक़े का हवाला इनकी किताब ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी 1973 178वें पेज पर मिलता है। शिवाजी अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही आगरा गए थे और ये कहानी उस वक्त की है। आज इस सारी कहानी को बयान करने की एक वजह है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को मराठा लीडर छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आई है। अपनी एक ट्वीट में उन्होंने शिवाजी को अपना हीरो बताया है। उन्होंने रवां हफ्ते ये ऐलान किया कि आगरा में ज़ेरे तामीर म्यूज़ियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाएगा। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नए उत्तर प्रदेश में गुलामी की जहनीत के अलामतों के लिए कोई जगह नहीं है। तारीख़ में ऐसी शवाहिद मौजूद हैं कि अगर आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने 16वीं सदी के अवाइल में आबाद किया था, उस वक्त की जानिब मगरिब तोसी की ख्वाहिश थी और इसी तनाज़र में आगरा को बहुत अहम समझा जाता था। लेकिन इस शहर को शहंशाह अकबर के अहद में हकीकी शोहरत मिली। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुग़ल तारीख़ की तालीम देने वाली एसोसिएट प्रोफेसर नदीम शाह कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुग़ल हुक्मरानी का दौर 16वीं सदी से 18वीं सदी तक का समझा जाता है। सन 1526 यानी 1526 की पानीपत जंग के बाद मुग़ल बादशाह बाबर ने शुमाली हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी की। उनके बाद इनके बेटे हुमायूं और फिर हुमायूं के बेटे अकबर ने मुग़ल हुकूमत को बहुत बुलंदियों पर पहुंचाया। सबसे पहले मुग़लों ने दिल्ली को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया। फिर अकबर ने आगरा का इंतखाब किया। अकबर के ज़माने तक हिंदुस्तान में जितने शहर थे, दुनिया में इतने शहर नहीं थे। उन्होंने आगरा में मशहूर लाल किला बनवाया, जबकि बादशाह बाबर ने सबसे पहले आगरा में बाग लगवाया था, जहाँ फारस से लाए गए फूल उगाए गए थे। लेकिन आगरा में पानी की काफ़ी किल्लत थी। अकबर के बाद मुग़ल हुक्मरान जहांगीर को आगरा रास नहीं आया और इनकी दिलचस्पी लाहौर में ज़्यादा थी। इसके बावजूद उन्होंने दिल्ली को ही अपने दारुल हुकूमत के तौर पर मुंतखब किया। फिर शाहजहाँ का दौर आया। उन्होंने दिल्ली में एक अलग जगह शाहजहाँ आबाद का इंतखाब किया, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इससे कबल आगरा में मकबरे बागात की साथ तमीर किए जाते थे और इनमें भी सुर्ख पत्थर इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन शाहजहाँ ने ताजमहल को सफ़ेद पत्थरों से तमीर किया ताकि दुनिया में खूबसूरती की एक अलग मिसाल कायम हो। प्रोफेसर शाह के मुताबिक सन 1695 और सन 1705 यानी 1705 के दरमियान औरंगज़ेब के आखिरी वक्त में आगरा मुआशी तौर पर काफ़ी खुशहाल था। लोगों की आमदनी, अमन व अमान, आबादी के लिहाज से आगरा में बहुत खुशहाली थी। इस वक्त आगरा मुल्क के 5 बड़े शहर में पहले नंबर पर आता था। हिंदुस्तान से यूरोप जाने वाले मुसाफिर कहते थे कि फतेहपुर सिकरी और आगरा लंदन और पेरिस से बड़े शहर हैं।
آگرہ کی تاریخ کے بارے میں مشہور تاریخ دان پروفیسر ہربنس مکھیا لکھتے ہیں کہ آگرہ پہلے ایک چھوٹی سی جگہ تھی، اسے مغلوں نے بڑے پیمانے پر تعمیر کیا تھا۔ باہر سے بابر سے شاہ جہاں تک نے اپنا دارالحکومت آگرہ رکھا تھا۔ آگرہ میں ہر پتھر پر مغلوں کی چھاپ ہے، مغلوں کو وہاں سے نکال پانا ناممکن ہے۔ دہلی سے زیادہ مغلوں کا آگرہ سے تعلق ہے۔ پروفیسر ہربنس مکھیا نے مغلوں کی تاریخ پر متعدد کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں ایک مغلز آف انڈیا بھی ہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ بابر اور ہمایوں باہر سے آئے تھے، اگر یہ مان بھی لیا جائے، لیکن اکبر سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک سب یہیں پیدا ہوئے تھے، وہ یہیں مرے۔ ایک بار بھی کسی نے ہندوستان سے باہر قدم نہیں رکھا۔ 18ویں صدی میں مغلوں کا زوال شروع ہونے سے پہلے ہندوستان دنیا کا سب سے امیر ملک تھا۔ دنیا کی دولت کا 1/4 حصہ ہندوستان میں تھا، اور سب سن 1947 میں انگریز ہندوستان چھوڑ کر گئے تھے، تو ہندوستان میں دنیا کی دولت کا صرف 1% بچا تھا۔ پروفیسر ندیم شاہ شیواجی کے ایک دوسرے پہلو سامنے رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق آگرہ سے واپس آنے کے بعد بھی مراٹھوں نے مغلوں کی منصبداری قبول کی ہے۔ شیواجی اور راجہ جے سنگھ کے درمیان اس کے بعد بھی تعلقات رہے۔ شیواجی کے آباء و اجداد کو شاہ جہاں نے منصب دیے تھے۔ شیواجی کے دادا مغلوں کے منصبدار کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ شیواجی اور مغلوں کے درمیان اتنے بھی معاندانہ تعلقات نہیں تھے جتنے آج کل پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ہندوستان میں تاریخ کو دیکھنے کے لیے بھی مختلف نظریات ہیں۔ ہندوستانی تاریخ میں قرون وسطی کے دور کو دیکھنے کے مختلف نقطہ نظر رہے ہیں۔ ایک نظریہ بائیں بازو کے مورخین کا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ قرون وسطی کے دور بہت سے معاملات میں اہم ہے۔ بائیں بازو کے مورخین کا خیال ہے قرون وسطی میں تیزی سے شہرت پروان چڑھی، فن تعمیر کی ترقی ہوئی اور مرکزی طرز کی حکومت کو بلکہ حکمرانی کا فروغ ہوا۔ JNU میں سینٹر فار ہسٹوریکل اسٹڈیز کے چیئرمین پروفیسر امیش کدم ندیم شاہ اور ہربنس مکھیا سے بالکل مختلف رائے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سن 1630 سے 1650 تک شیواجی اپنے علیحدہ سلطنت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ان کا دائرہ عمل دکن تھا اور ان کی پالیسی دکن والوں کے لیے تھی۔ اسی وجہ سے وہ دکن میں کسی اور کی مخالفت نہیں چاہتے تھے، لیکن اورنگزیب کے سامراجی نظریے میں شیواجی سب سے بڑی رکاوٹ تھے، کیونکہ شیواجی نے دکن میں مغلوں کی توسیع روک دی تھی۔ سلطنت زوال کے بعد 5 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان میں سے مغلوں نے پہلے نظام شاہی کو ختم کیا، پھر عادل شاہی کو ختم کیا، پھر قطب شاہی کو ختم کر دیا۔ صرف مراٹھا ہی ان کے ماتحت نہیں تھے۔ اب اورنگزیب بھی شیواجی کو اپنا منصبدار بنانا چاہتے تھے۔ پروفیسر قدم کا کہنا ہے کہ شیواجی کے دادا مغلوں کے منصبدار نہیں تھے، بلکہ وہ نظام شاہی اور عادل شاہی کے منصبدار تھے۔ اس نے نظام کو مغلوں سے بچانے کی بھی بہت کوشش کی۔ اسی وقت سے مغلوں اور شیواجی کے خاندان میں دشمنی شروع ہوئی۔ اورنگزیب نے مرہٹوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش میں راجہ جے سنگھ کو فوج کے ساتھ دکن بھیجا۔ راجہ جے سنگھ کو ابتدائی جیت ملی۔ شیواجی مغلوں کے ساتھ معاہدے پر راضی ہو گئے۔ اس معاہدے کو پورندر معاہدہ کہا جاتا ہے۔ پورندر معاہدے کے پونے کے قریب ایک قلعے کا نام تھا۔ مغلوں میں پورندر کا قلعہ فتح کر لیا تھا، اس کی وجہ سے اس معاہدے کو پورندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاہم پروفیسر امیش کا کہنا ہے کہ اس معاہدے پر شیواجی کے دستخط نہیں ہیں۔ راجہ جے سنگھ نے شیواجی سے معاہدے پر تبادلہ خیال کرنے آگرہ آنے کو کہا تھا۔ آگرہ میں بھی اس کی عزت اور وقار کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پروفیسر امیش کے مطابق شیواجی کو شکست نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ کمزور ہو گئے تھے۔ انہوں نے راجہ جے سنگھ کے سامنے کچھ شرائط رکھی تھی۔ اورنگزیب نے انہیں اسی شرائط پر بات کرنے کے لیے دعوت بھیجی، لیکن یہ ایک دھوکہ تھا۔ اورنگزیب کا شیواجی کو مارنے کا ارادہ تھا۔ بہرحال اس معاملے پر بھی تاریخ دانوں میں اختلاف رائے ہے۔ صرف ایک چیز جس پر تمام مورخین کی رائے ایک ہے، وہ یہ ہے کہ شیواجی صرف ایک بار آگرہ گئے تھے۔ مورخین JL مہتا کی کتاب ایڈوانسڈ اسٹڈی ان دا ہسٹری آف میڈیول انڈیا کے مطابق آگرہ چھوڑنے کے بعد مہاراشٹر میں جیواشی کا شاندار استقبال ہوا۔
دکن کے علاقے میں شیواجی کو مستحکم کرنے میں آگرہ کے واقعے نے بڑا کردار ادا کیا۔ شیواجی مغلوں کے خلاف ایک ایسی قوت کے طور پر ابھرے جو ان کا مقابلہ کر سکتی تھی اور انہیں للکار سکتی تھی، اور اسے اورنگزیب سخت پریشان ہوئے۔ جیل مہتا کو بائیں بازو کے مورخین کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس خیال کے حامل مورخین کا خیال ہے کہ مغل حملہ آور تھے، انہوں نے ہندوستانی ثقافت، مذہب اور ہندوستان کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مندر توڑے، ہزاروں خواتین کی عصمت لوٹی اور لاکھوں لوگوں نے عزت بچانے کے لیے اپنی زندگیوں کا خاتمہ کر لیا۔ دائیں بازو کے مورخین کا خیال ہے کہ مغل دور حکومت میں کسانوں کی حالت کافی خراب تھی۔ ان کی حکمرانی کے تحت کسانوں پر بھاری ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ مورخ ضیاء الدین برنی نے بھی بتایا کہ کسانوں کی حالت ٹھیک نہیں تھی، کسانوں کے 3 درجے اور تینوں کی حالت خراب تھی۔ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان کا اب سیاسی معنی بھی نکالا جا رہا ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر اعظم دیویندر فڈنوس نے یوگی آدتیہ ناتھ کے ٹویٹ پر ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ جے جاؤ، جے شیوا رائے، چھتراپتی شیواجی مہاراج کی جے۔ ہندو تنظیم RSS کے آل انڈیا کے شریک پر 4 سربراہ نریندر کمار نے اس بہانے مغلوں کو نشانہ بنایا۔ تاہم یہ پہلا موقع نہیں جب یوگی آدتیہ ناتھ کی آگرہ اور تاج محل سے متعلق تبصرے پر بات ہو رہی ہے۔ اس سے قبل سن 2017 میں یوگی آدتیہ ناتھ تاج محل کے لیے سرخیوں میں تھے۔ تاج محل کا نام ان عمارتوں میں شامل نہیں تھا جس پر سن 2017 کے ریاست کے مذہبی اور ثقافتی بجٹ میں خرچ کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ اس وقت کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی یوگی حکومت کے فیصلے پر سخت تنقید کی تھی۔ یہی نہیں، بین الاقوامی میڈیا بھی ان کی وسیع پیمانے پر تنقید کر رہی تھی۔ امریکہ کے معروف اخبار دی واشنگٹن پوسٹ نے ایک مضمون شائع کیا تھا۔ اس مضمون کا عنوان تھا، کیا ہندوستان میں تاج محل کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک مسلمان نے تعمیر کیا تھا؟ صرف یہی نہیں، 2017 میں بہار کا دورہ کرتے ہوئے یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ ہندوستان آنے والے مہمانوں کو تاج محل یا دیگر میناروں کا نمونہ دینا ہندوستانی تہذیب کے موافق نہیں۔ انہوں نے گیتا اور رامائن کو تحائف میں دینے کی وکالت کی تھی۔ پروفیسر ہربنس مکھیا کہتے ہیں کہ یہ سارا بیان سیاست سے متاثر ہے۔ آج کی سیاست میں مسلمانوں کو دشمن بنا کر ہی رکھنا ہے، اسی لیے یہ سب کہا جا رہا ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ نے جو الفاظ غلامی استعمال کیا ہے وہ در حقیقت مغلوں کے لیے نہیں بلکہ انگریزوں کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ BBC سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو انگریزوں نے غلام بنایا تھا، وہ یہاں آتے تھے، راج کرتے تھے، 5 سال بعد وائسرائے تبدیل ہوتے تھے اور پھر وہی بات چلتی تھی۔ دراصل انگریزوں نے ہمیں غلام بنایا تھا، جس کے ساتھ ان یوگی آدتیہ ناتھ اور RSS کی دوستی ہے۔ اپنی بات کو تفصیل سے بتاتے ہوئے کہتے ہیں، RSS آزادی کی جدوجہد میں پوری طرح خاموش بیٹھی تھی، یہ بات سب کو معلوم ہے۔ اس وقت RSS کا کوئی ایسا شخص نہیں تھا جسے گرفتار کیا گیا تھا۔ سن 1942 میں جب گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑے تحریک کا نعرہ دیا تو بائیں بازو اور RSS دونوں نے برطانوی حکومت کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جنہوں نے غلام بنایا ان سے دوستی تھی اور مغلوں سے نفرت۔ یہ اگر سیاست نہیں تو پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ضرورت سیاست کو بدلنے کی ہے۔ یوگی آدتیہ ناتھ جس میوزیم کے بارے میں بات کر رہے تھے ان کا تعمیری منصوبہ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکملیش یادو نے سن 2015 میں منظور کیا تھا۔ آگرہ میں تاج محل کے مشرقی دروازے کے قریب 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر میوزیم تیار کیا جائے گا۔ اس کے لیے تاج محل کے پاس تقریباً 6 ایکڑ اراضی دی گئی تھی اور اس میوزیم میں مغل تہذیب اور فن پاروں کی نمائش کی جانی تھی۔ 5 سال گزر جانے کے باوجود اس منصوبے میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہو سکی۔ تعمیر کا جائزہ لینے والے اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ نے تعمیراتی کام کو تیز کرنے کی ہدایت دی اور نام تبدیل کرنے سے متعلق فیصلہ بھی سنا دیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حالیہ حکم کے بعد اب اس میوزیم میں نہ صرف مغل سلطنت کی تاریخ سے متعلق اشیاء آئیں گی بلکہ میوزیم میں شیواجی کی تاریخ بھی محفوظ کی جائے گی۔ شکریہ۔